मैं लड़का बनकर एक हॉस्टल में रहती थी। जिस कमरे में रहने लगी वहाँ सिर्फ लड़के ही रहते थे। उनमें से एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। वो रोज़ मुझसे मज़ा लेने की ख्वाहिश करता, लेकिन मैं उसे मना कर देती कि मुझे इस तरह का कोई शौक़ नहीं। लेकिन एक दो बार उसने मुझे सोते हुए हाथ लगाया तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ और लज्जत भी मिलने लगी। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। मैं सोने की नाटक करती और वो लड़का मुझे हल्का फुल्का हाथ लगाकर मुझे लज्जत देता। एक रात मैं अपने नीचे वाले कपड़े के बिना ही सो गई। मुझे पता था कि आज इस लड़के को पता चल जाएगा कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। जैसे ही रात हुई तो सोने का फिर से नाटक किया। अगले ही लम्हे मेरी रूह फना हो गई जब वो लड़का हाथ में मेरे दोनों, मैं और मेरा एक लड़का साथी उसके कमरे में रहते थे और ये मेरा अपने मकसद की तरफ पहला कदम था। रात को मैं इस लड़के की मौजूदगी में सही से सो ना सकी, मगर मेरे कपड़ों या मेरे पहनावे की वजह से वो मुझे भी लड़का समझ रहा था। वो अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ था जबकि मैं थोड़ा झिझक रही थी और इस पूरे हॉस्टल में सिर्फ लड़के ही थे। मुझे कोई भी नोट नहीं कर रहा था। अब मैं डर थी, लेकिन रात होने वाले वाक़े ने मुझे ज़रा सा खौफ ज़्यादा कर दिया था। मेरी आंख लगी अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे में बहुत से लोग हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा उठकर देखूं, मगर आंखें बंद किए मैं लेटी रही। कमरे में अजीब सी बू आने लगी। मेरा सांस लेना 2 बार हो गया था। मैं खांस से उठ बैठी। मुझे देखकर उन सब के हाथ में एक पल को मेरे घर फिर सब मसरूफ़ हो गए, लेकिन मेरी आंखें तो हैरत से खुल चुकी थी। सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मैं बहुत गलत जगह पहुंच चुकी हूं। सामने 5 लड़के थे जो कि नशे में धुत थे, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं भी एकदम साथ लेट गई। नींद तो मुझे किसी सूरत नहीं आनी थी। काफ़ी देर तक वो लोग बैठे रहे, लेकिन मैं भी लेटी रही। फिर अचानक वो लोग तेज़ तेज़ हंसने लगे। मैं पल भर को डर गई, लेकिन फिर गहरा सन्नाटा छा गया। मैं समझी सब सो गए। डरते मैंने ज़रा सा झांक कर देखा तो झटके से उठ बैठी, क्योंकि वो 5 लड़के ज़मीन पर आड़े तिरछे लेटे थे और कमरे में सिर्फ उनके खराटों की आवाज़ें थी। मैं अपना सर थाम कर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा और इस सब में मुझे अपने आप को काबू रखना है। अगली सुबह में सब लड़के मामूल के मुताबिक थे, लेकिन मैं सबको अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने हॉस्टल के मालिक से कहा मुझे दूसरे कमरे दे दे। उसने मुझे इस कमरे में शिफ्ट कर दिया। जैसे लड़के के साथ अब मैं रह रही थी वो ठीक था। मैंने एक रात जाग कर भी देखा कि वो अभी ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मैं काफ़ी मूड में थी। अगले दिन मैं अपनी मंजिल की जानब जा रही थी जब अचानक मेरी नज़र नीचे वाले कमरे पर गई। वो कमरा बंद था और उसके पास एक चौकीदार बैठा था। मुझे अजीब लगा। ये कमरा लड़कों का है और ये किसी पर्देदारियाँ और ये तालियाँ, मुझे इतना अजीब लगा। मगर इससे भी बड़ी बात, इस चौकीदार का मुझे घूर रहा था। मैं किसी भी सूरत पर किसी को शक नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए ज़रा गला खंगार कर बोली, चचा क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो? मेरी आवाज़ भारी थी, इसलिए चचा ने कहा, अरे पुत्र तुम्हें देखकर तुम बताओ कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं गांव से आया हूँ, यहाँ नौकरी मिली थी अच्छी, इसलिए आ गया। मैं वहाँ से निकल गई, वरना चौकीदार के सवाल मज़ीद बढ़ जाने थे। बाहर निकलकर मैं इसी शहर में अपनी मतलूबा जगह तलाश करने लगी। पहले जब मैं बाहर निकलती तो खुद को ढांप कर निकलती, और अब ऐसे दंदनाते हुए फिरने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती। लोग मुझे देख रहे थे, मगर मुझे यही डर था कि कोई मुझे पहचान ना ले। मैं शाम को खाली हाथ वापस आई तो सामने ही वो नशा करने वाले लड़के खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, अबे तू दूसरे कमरे में क्यों चला गया? मैं उसकी बात का जवाब देती इससे पहले एक लड़का बोला, लगता है इसको हमारी कंपनी पसंद नहीं आई। मैं इन सबको देख रही थी जो बेफजूल की बातों पर हंसते रहे। जल्दी से वहाँ से चली गई। रात को मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं पानी पीने उठी। मैंने देखा कमरे में अंधेरा था और वो कमरे में मौजूद लड़का दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। मैं उठी और पानी पीने कमरे से बाहर चली गई। बरामदे के पास गुजरते हुए मुझे कमरे में से ही वही बदबू आई, यानी रोज़ रात को लड़के यहाँ यही करते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि ये कैसे लोग हैं, अपना आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर मुझे क्या। मैं वापस जाने के लिए पलटी तो अचानक सामने से एक साया गुजरा। मैं समझी कोई लड़का होगा, इसलिए आगे चल दी, मगर फिर से ऐसा ही महसूस हुआ और साया ज़मीन पर वाज़िया था। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से कमरे की जानब बढ़ने लगी। अचानक आंखें खोल कर देखा तो मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे वाला लड़का था।
میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے پریشان مجھے دیکھا اور بولا کیا ہوا؟ میری آنکھوں کے سامنے رات والا منظر آیا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا اور پوچھا میں یہاں کیسے؟ اس نے کہا یہی تو میں پریشان ہوں، اور آج جب میں اٹھا تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ میں باہر دیکھا تو زمین پر گرے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے۔ جب سے اب ہوش میں آئے تمہارے کسی جاننے والے کا بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ اس کو بلا لیتے۔ میں بھی تھک گیا تھا، تمہیں جگا کر میں نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور بولا نہیں، بس ایسے ہی چکر آ گئے تھے، تم پریشان نہ ہو، اور لڑکا چلا گیا۔ مگر میں ابھی بھی پریشان بیٹھی تھی۔ وقت دیکھا تو جلدی سے اٹھی، مگر مجھے پھر سے چکر آنے لگے۔ کھڑے ہوتے ہوئے مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، بہت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، جس پر نہ جانے میرے ساتھ رات کیا ہوا۔ میں بھی کیا کیا سوچ رہی تھی۔ خود کو سمجھتے ہوئے میں نے ٹھنڈے پانی سے نہائی اور کافی حد تک جو اس میں واپس آئی، کمرے سے باہر جانے لگی تو میری نظر اس تالے والے کمرے کے پاس رک گئی۔ کچھ تھا جو مجھے بار بار اس طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں نے اس تالے کو ہاتھ میں لینا چاہا، پر کسی نے بھاری ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے اپنا کندھا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ میں جلدی سے پلٹی اور ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھنے پر معلوم ہوا یہ تو وہ چوکیدار تھا جو مجھے تیز نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس چوکیدار نے کہا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، تم ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اس کے الٹے سوال کرنے پر حیران تھی۔ میں آگے چلی گئی، مگر مجھے اپنی پیچھے پر چوکیدار کی نظر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، چوکیدار تھا۔ مجھے یہاں سے جلد از جلد اس جگہ سے نکلنا تھا، لیکن میرا مقصد مجھے ابھی اور پورا کرنا تھا۔ میں چوکیدار کے پاس چلی گئی۔ جب کسی کو فون پر بات کرتے سنا یہاں سے آج یقیناً واپس نہیں جانے کا دیں گے، جو بھی ہوگا اس کی سوچ سے زیادہ ہوگا۔ پہلے تو بچ گئی، مگر اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی یہ میری باتیں کر رہے ہیں، مگر اس وقت ان کے سامنے جانے سے میرا نقصان نہ ہو جائے۔ میں ڈر گئی، مگر یہ وقت جذبات سے کام لینے کا نہیں تھا۔ اس دن کے لیے میں کتنے مشکل کام کر کے آئی ہوں، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ جو بھی کرنا ہے جلدی ہی کرنا ہے، اور ویسے بھی تو یہی سوچا تھا میں نے، اب کیا ڈرنا۔ میں سیدھا کمرے سے چلی گئی، مگر کسی نے کوئی بھی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے میں ڈر رہی تھی۔ یعنی یہ سب ایک طوفان بتایا گیا تھا، جبکہ ہوا کجوں کا تھا۔ میں نہ ڈر صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ پانچوں لوگ کمرے میں موجود تھے، لیکن انہیں میرے کسی بھی عمل سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں ایسی ہی الجھن میں مبتلا تھی جہاں میری نظر سامنے دیوار پر موجود شیشے پر گئی۔ اچانک میری الجھن دور ہو گئی۔ میں پاگل نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی، اور اب میں تو کہیں سے لڑکی نہیں لگ رہی تھی، تو یہ لوگ مجھے پہچانتے کیسے؟ اپنی کم عقلی پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اتنا سب سوچا، خوف ڈر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ جو حالت باہر تھی اب غائب ہونے لگی۔ مجھے اپنی حالت پر اور کام کرنا تھا، اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکوں کی طرح اکڑ کر بیٹھ گئی تو شخص جو مجھے ذرا جانچ رہے تھے وہ بھی مطمئن سے ہو گئے۔ میں اب اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور اپنے ارد گرد کا معائنہ کرنے لگی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ کیا میں یہاں آئی تھی؟ کیسے اس جگہ کی دیوانی ہو گئی تھی؟ مگر آج میں اس جگہ کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں میرا دم گھٹنے لگا تھا، مگر میں پھر بھی آج وہ کام کر کے یہاں سے جاؤں گی۔ پھر جیسے ان لوگوں نے وہ سب کیا میں بدلہ لوں گی، یہی عہد کر کے میں وہاں سے یہاں تک آئی ہوں۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اماں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بچی بار بار اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی، مگر وہ عورت پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ شاید بچی اب رونے لگی تھی، مگر وہ عورت اس آدمی کے بعد چھوڑ کر اسے کہیں چلی گئی۔ پھر اس بچی کا رونا تو تڑپنا اس دن سے شروع ہو گیا، مگر اس کا حال دیکھ کر ماں کو رحم نہ آیا۔ اس دن سے رات وہ عورت ایسے ہی بچی کو چھوڑ کر جانے لگی، اور وہ بچی ماں کے کو سمجھنے لگی۔ وقت پر لگا کر اٹھ گیا۔ وہ بچی اپنی ماں کو سمجھنے لگی، اس کی پہلی سلجھانے لگی۔ ماں کا سپاٹ چہرہ مجھے اب بھی سب کچھ بتانے لگا۔ ایک دن ماں نہیں آئی اور اپنی بچی بولی کہ اماں نے بھیجا ہے، مگر اماں نہیں آئے گی، اور اماں بھی کہیں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اماں کی انگوٹھی جو ہر وقت ہاتھ میں پہنی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، اس بچی کو اپنی بہن سمجھ کر ساتھ رکھ لیا، اور وہ میری ماں کی بیٹی میری بہن تھی۔ ماموں نے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ ابا کے مرے ہوئے 3 سال ہو گئے، یہ بچی پھر کیسے میری بہن ہوئی؟ لیکن میں نہ مانی، اور اس کو ہاتھ تھامے اپنی ماں کی خالہ کے پاس چلی گئی۔ وہی تو تھی جو اس مشکل وقت میں مجھے اور چھوٹی کو پناہ دے سکتی تھی، اور اس نے ہمارا خیال رکھا تھا۔ لیکن سب میں میرے ذہن میں یہ سوال کر گیا، اماں کہاں ہیں؟ میں اکثر خالہ اماں سے یہ بات پوچھتی تو وہ بات گما دیتی۔ ایسا کیوں کرتی وہ میں اس وقت نہ سمجھ سکی، مگر اب یہ سایہ ہٹ گیا۔
اور سچ کا سامنا میں کر نہیں پا رہی تھی۔ اب مجھے بس اماں سے ملنا ہی تھا جو اسی سب کا صحیح مطلب بتا سکتی تھی، مگر اماں سے میں کیسے ملوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب خالہ اماں کی بات کرنے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب تو بتا دے اماں کہاں ہیں۔ میری امید تھی کہ خالہ آج بتا دے گی۔ خالہ اماں نے کہا کہ بیٹی بس میں اتنا جانتی ہوں کہ تیری ماں کسی نے اپنے پاس بہت عزت سے رکھا ہے، مجھ سے بڑے مان اور اعتبار سے اس کا ساتھ مانگا، میں بھی مان گئی، لیکن اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ کیا بس اماں کے بارے میں یہی بات ہے؟ مجھے یہ بتا دے کہ وہ کہاں ہیں، مجھے میری ماں سے ملنا ہے، میں تڑپ رہی ہوں اپنی ماں کے لیے۔ اب بس ایک امید ملی ہے کہ اماں سے میں مل سکوں۔ خالہ اماں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نا امید کھڑی، جبکہ خالہ اماں نے کہا بس یہ پتا ہے کہ اس خط میں راستہ ہے، اس جگہ کو ڈھونڈ لو۔ میں نے وہ خط لے لیا۔ اس خط کو پڑھے بغیر ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں مل گئی، مگر آگے کے مرحلے میں میری ہمت بڑھ گئی۔ میں نے وہ خط پڑھا تو مجھے لگا یہ ناممکن ہے۔ میں نے فی الحال یہ بات چھوڑ دی، وہاں تک جانا میرے لیے بہت مشکل تھا، شاید ناممکن ہی تھا۔ میں بس میں بیٹھ گئی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا اور میں ماں کو ڈھونڈنے کی ضد تقریب چھوڑ چکی تھی۔ وہ دن مجھے اچھے سے یاد ہے جب خالہ اماں ہمیں روتا تڑپتا چھوڑ گئی۔ صرف ایک لمحے میں مجھے لگا جیسے میں پتھرالے صحرا کھڑی ہوں، کوئی صاحب نہیں۔ اس ظالم دنیا میں ایک خالہ اماں تھی جنہوں نے ہم دونوں بہنوں کو سنبھالا ہوا تھا، اور اب تو وہ بھی چلی گئی۔ لوگ بہت تھے، اتنا محسوس نہ ہوا، لیکن سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، اور میں یہ بات خاموشی رفتہ رفتہ وقت نے مجھے کافی سمجھا دیا تھا۔ اس علاقے میں رہتے ہوئے ہمیں کافی وقت ہو گیا تھا، اس لیے لوگ بہت شفقت سے پیش آ رہے تھے، لیکن یہ سب وقتی تھا اور میں یہ بات نہ سمجھ سکا۔ احساس اس وقت ہوا جب خالہ اماں کے بھتیجے نے مجھے اور میری بہن کو زبردستی بارش میں اس گھر سے نکال دیا۔ میں بے یارو مددگار گاڑی رات کے اس پہر اپنے ماموں کے گھر گئی اور ان سے مدد مانگی، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ بس انہوں نے ایک بہن کو اپنے پاس رکھنے کا بولا۔ میں اپنے پاس گاڑی پیاری سی بہن کو دیکھا جو کہ صحیح سہمی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ لگا مجھے فیصلہ کرنے میں۔ میں اپنی بہن کے مامی کے پاس چھوڑ کر انجانی منزل کی طرف چل دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اچانک میں گر گئی، بیگ سے رومال نکلنے لگے تو اس خط پر نظر گئی۔ شاید یہی تھا میری زندگی کا مقصد۔ میں وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر اس برسات کے بعد دن روشن تھا۔ میں ابھی بھی خود کو اندر میں گھبرا رہی تھی۔ جب سر پر کسی نے اپنا ہاتھ نہ ہو تو پھر دنیا میں بھی اکیلا انسان ہوتا ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی تھا۔ مگر میرا مقصد اتنا معمولی نہیں تھا، اس لیے مجھے آنے والے وقت کے لیے کچھ کرنا تھا، جیسے میری زندگی آسان بن جاتی، ورنہ جو عذاب مجھے سمجھا آ رہا تھا وہ آگے جا کر بڑھنے والے تھے۔ مرتی کیا نہ کرتی، نکل پڑی اپنی اصلیت چھپا کر، اپنی ہی شناخت چھپا کر ایک نئی پہچان لے۔ میں انجانی دنیا میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ اس حد کے مطابق میری اماں اس بدنام جگہ پر تھی، مگر یہاں تو مجھے ہر برائی نظر آ رہی تھی۔ اماں تو اس جگہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، پھر کیسے میں ماضی کے سمندر میں گر گئی۔ جب کسی نے میرے کندھے کو جھنجھوڑا اور بولا کہ یہ جگہ ایسی ہی ہے، یہاں تو شیطان بھی سو جائے تو پھر بندہ انسان ہے۔ میں اسے انسان کی بات اچھے سے سمجھ گئی، لیکن خاموشی نہیں، کیونکہ ابھی کوئی بھی قدم میری منزل سے دور کر سکتا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے لگا میں غلط جگہ آ گئی۔ ایک اور راستہ گزر کر مجھے لگا میں کسی شادی میں آ گئی ہوں۔ چاروں طرف روشنیاں، رنگین پردے، یہ سب تھا، مگر اس وقت تو یہ بات مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد سجی سنوری عورت میرے پاس آئی۔ میں نے اسے دیکھا، کچھ یاد آیا، مگر سمجھ نہ آیا کہ اس کی ہمراہی میں اندر چلی گئی۔ وہاں کوئی عورت سنگار پر کھڑی تھی، میری طرف اس کی پیٹھ تھی، لیکن میں اس وقت نارمل کھڑی تھی۔ وہ عورت ایک دم پلٹی اور میرے آنسو گال پر چھلک پڑے۔ ان کی نظروں میں کتنا سکون پہنچا تھا، ان کی آنکھوں کو دیکھ کر میری روح تک میں سکون اترا تھا۔ اچانک میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر مجھے وہاں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ میں تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، خود ہی نکلتا گیا، مگر میری دھڑکنیں مجھ سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ میں سڑک پر چل رہی تھی، مگر دماغ وہیں رہ گیا تھا۔ سمجھ نہیں رہی تھی، میں سڑک پہ چل رہی تھی، مگر دماغ وہیں رہ گیا تھا۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔